Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. Today I'm going to teach you modern prose number 9, titled as, look at this, Hunger and Population Explosion. Look at this, hunger and population explosion. These are two things, so they ought to be discussed in detail. Written by Anna Mackenzie. Hunger and population explosion. So look at this, the main idea. Before talking about the main idea, I would like to tell you about that. भूख क्या होती है? बेटा भूख, हम ये अगर समझते हैं कि भूख ये मसरूफियत की वजह से हमारे पास है, सफिशेंट है, पॉकेट में पैसे हैं, घर में दाने हैं, मतलब जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह खा सकते हैं, लेकिन बिज़नेस इतनी ज़्यादा है, हम बिज़ी इतने ज़्यादा अपनी रूटीन में कि वी मिस्ड 1 or 2 मील, और जब घर जाते हैं तो शोर मचा देते हैं, आई एम डाइंग विद हंगर, तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ, अगर खाना तैयार नहीं है तो यू जस्ट ऐड 1 or 2 slices of bread, some fruit, some something in snacks, तो आपकी जो हंगर है वो मिटिगेट हो जाती है. ये भूख नहीं होती बेटा. भूख ये होती है जब आपको एक वक्त में मिला तो इतना नहीं मिला कि आपकी हंगर सेटिस्फाई हो सके, और आपको ये यकीन नहीं है कि अब का तो मिल गया है, नेक्स्ट टाइम का मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? बेटा कानून फितरत, जिसने भी कानून फितरत को चेंज करने की कोशिश की, नेचर टेक्स इट्स ओन रिवेंज. नेचर अपना इंतकाम खुद लेती है. दुनिया भर में मुहज़्ज़ब मुआशरे में हम रहते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं दुनिया भर में, यूनाइटेड नेशंस से लेकर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एंड मैनी NGOs, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो बड़े बड़े फंड्स एलोकेट करते हैं पावर्टी एलिमिनेशन के लिए. ज़रा अमीर आदमी तो भूखा नहीं होगा ना, गरीब आदमी भूखा होगा. पावर्टी एलिमिनेशन, देखिए बेटा अल्लाह पाक की तकसीम है, अल्लाह पाक की तकसीम है. उसने किसी को अमीर बनाया, किसी को मिडिल क्लास में डाल दिया, तो किसी को गरीब बनाया. ये अमीर और गरीब, ये काला और गोरा, ये खूबसूरत और बदसूरत, ये मोटा पतला, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, ये उसकी तकसीम है. इनफैक्ट हर चीज़ कॉन्ट्रास्ट में है. ये अल्लाह ताला के निज़ाम की खूबसूरती है, हर चीज़ अपने तज़ाद में मौजूद है. मोहब्बत के साथ नफ़रत जुड़ी हुई है. अगर नफ़रत ना होती तो मोहब्बत की पहचान ना हो पाती. अगर रात ना होती तो दिन की रोशनी की कदर ही ना होती. इनफैक्ट अगर इनसिंसेरिटी ना होती, बेवफाई ना होती, तो वफा की कदर का ही ना पता चलता. अगर झूठ ना होता तो सच का अंदाज़ा ही ना लगाया जा सकता. ये तो सब नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं. अब ऐसा होता है, गवर्नमेंट्स आती हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, तो एक इंतहाई स्टूपिड किस्म की बात भी होती है, पावर्टी एलिमिनेशन, गुर्बत का ख़ात्मा. कौन होते हो तुम तो खुद मोहताज थे. क्या कोई दुनिया में पंड लेके आया था? नंगा तड़ंगा इंसान इस दुनिया में आता है और एक अनसिला लिबास पहन के चला जाता है. ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो उसे नवाजती है, किसी को बहुत नवाजती है, किसी को बहुत कम देती है. एक बहुत बड़े पंजाबी के शायर हैं लाहौर के, उस्ताद दामन, लिखते हैं, मेरे मौला ने अपने मंगतियां नू जो कुछ दिता वक्खो वक्ख दिता. मेरे मौला ने अपने मंगतियां नू जो कुछ दिता वक्खो वक्ख दिता. ओदी वंड नू समझना बड़ा औखा, किसे नू लख दिता ते किसे नू कख दिता. ये तो उसकी तकसीम है. अब हम कैसे पावर्टी ख़त्म कर सकते हैं? ऊंच और नीच का फ़र्क उसने बनाया है. ये तो हमारी सोच है, हम समझे ना. हम भूख नहीं ख़त्म कर सकते, हम गुर्बत नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला के निज़ाम में बनी है. लेकिन हम गुर्बत को शेयर तो कर सकते हैं. हम उनके साथ अपना मील तो शेयर कर सकते हैं,
اتنے زیادہ کھانے اور باقی خراب ہو گئے، ریسٹورانٹس میں چھوڑ آئے، دعوتوں میں چھوڑ دیے، گھروں میں ٹیبلز پہ ضائع ہو گئے، دیا نہیں کسی کو۔ ہم بھوک کو شیئر تو کر سکتے ہیں، کسی بھوکے کے لیے تھوڑا کم، یا ہمارے جو پیٹ بھرنے کے بعد ہی جو بچ جاتا ہے وہ تو دے سکتے ہیں۔ جو فزیبل چیز ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ ہم بھوک کو شیئر کریں، نہ کہ اسے ختم کرنے کا ایک ایسا امپاسبل ٹاسک لے کے چلے جائیں جس سے ہمارا جو ایکشن ہے وہ متصادم ہو جائے قانون فطرت کے ساتھ۔ دنیا میں جو ہنگر ہے اس کی بہت ساری کازز ہے۔ ہنگر کی ایک بہت ورسٹ فارم ہے فیمائن، قحط، اور دنیا میں بڑے بڑے قحط آئے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سزا ہے، کچھ ٹیچ کرنا ہے، کچھ سکھانا ہے، لوگوں کو آزمانا ہے، کیا ہے یہ اس کے راز وہی جانتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس خطے کو سزا ہے یا فلاں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، یہ لوگ بڑے گناہ کرتے تھے، یعنی کہ ہم بہت نیکوکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کوئی پاک صاف اور ہر چیز گنگا نہایا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے ہم انفیکٹ اپنے آپ کی پیورٹی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نیکی کیا ہوا جس کو اپنی نیکی بتانا پڑ گئی، وہ ایسا اچھائی کیا ہوا جس کو اپنی اچھائی بتانا پڑ گئی۔ نیکی ہو، اچھائی ہو، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور خوشبو کو کبھی بتانا نہیں پڑا میں خوشبو ہوں، محبت کو کبھی بتانا نہیں پڑا میں محبت ہوں، یہ تو محسوس ہوتی ہے، یہ تو احساس کا نام ہے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ بیسیکلی ہم بھوک کو شیئر کر سکتے ہیں، خاتمے والی بات پاسبل نہیں ہے۔ اٹیمپٹس ہوتی ہیں بڑی بڑی تقریروں کے لیے، یہ الفاظ خوبصورت الفاظ ٹھیک ہیں، کتابوں میں لکھنے کے لیے بھی شاید جائز ہوں، لیکن پریکٹیکلی آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ از اٹ پاسبل۔ ہم اس کی تقسیم کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہمیں آزماتا ہے ہمارے ارد گرد، ہمیں دے کے، ہم میں سے کچھ کو دے کے اور بہت ساروں کو نہ دے کے، وہ یوں آزماتا ہے کہ اب تمہارے جو دیے میں حصہ ہے ان کا جو ہیوز ہیں اس میں حصہ ہوتا ہے ناٹ ہیوز کا، کیا آپ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، سانپ بن کے تو نہیں بیٹھتے۔ یہ بیسیکلی اس کی آزمائش ہوتی ہے جو میری ناقص عقل جس کو سمجھ پائی ہے آج تک۔ اب اس ایسے کے اندر اینا مکینزی، دی رائٹر آف دس ایسے، writes about the definition of hunger. Look at the main idea. اب اس کا مین آئیڈیا بیٹا never having enough to eat. بھوک کا یعنی اس میں بتایا گیا ہے ہنگر کا مطلب پہلے ایکسپلین کیا گیا کہ آپ کے پاس کبھی بھی کھانے کے لیے کافی مقدار میں نہ ہو. That is called hunger. It is a situation in which one always wonders. ایک ایسی صورتحال، بھوک ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں ایک انسان ہمیشہ یہ بات حیرت سے سوچتا ہے where the next meal is coming from، کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا. In a nutshell، اگر to cut the long story short، it means famine. اس کا مطلب ہے قحط، اس کا مطلب ہوتا ہے قحط. اب اس کے سیلینٹ پوائنٹس پہ آتے ہیں تو بیٹا it is one of the finest example of expository essays. یہ ایکسپوزیٹری رائٹنگ کی ایک زبردست قسم کی اگزامپل ہے. It defines hunger. اس میں بڑے اچھے انداز میں اور بڑے تھوڑے الفاظ میں اور بڑے اسمارٹلی ہنگر کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. یہ ایسے لارجلی ٹاکس اباؤٹ فیمائنس، زیادہ تر یہ بڑے پیمانے پہ فیمائنس کے بارے میں بات کرتا ہے. دی رائٹر ڈسکرائبس، مصنف دی رائٹر ڈسکرائب سم گریٹ فیمائنس آف دی پاسٹ. تو مصنف نے اس میں ماضی میں جو بہت بڑے بڑے قحط آئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں اور بارہا آئے ہیں، ان کا کافی ڈیٹیل میں ذکر کیا اس پرٹیکولر ایسے کے اندر. نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا دس ایسے ٹیلز اس، یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے، یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے مین کازز آف فیمائنس وچ آر، جو کہ یہ مندرجہ ذیل ہے. آگے بتائے گی، اس میں کہا گیا جی اوور پاپولیشن.
بہت زیادہ آبادی, پاپولیشن ایکسپلوژن, بہت زیادہ آبادی کا تیزی سے بڑھنا. دوسری ریزن بتاتا ہے دی فیلئر آف کراپس اوئنگ ٹو سم ڈیزیز, کسی بیماری کی وجہ سے یا لیک آف رین, بارش نہ ہونے کی وجہ سے, ڈراٹ کی وجہ, خشک سالی کی وجہ سے فصلوں کا نہ ہونا, پراپر فصل نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو کھانے کو نہیں ملا. اٹ کین بی ون آف دی میجر ریزن ایز ویل. لیکن اس نے جو دی رائٹر لیز گریٹ اسٹریس, he emphasizes greatly on the overpopulation as the main cause of famines. لیکن اس نے جو قحط ہے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ حد سے بڑی ہوئی, ضرورت سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ڈکلیئر کیا ہے. And to some extent, I think to large extent, it is true. Look at this. لیکن اگر ہم اس کے برعکس اگر چائنا کی اگزامپل لے لیں تو یہ ساری تھیریز فلاپ ہو جائیں گی. انہوں نے تو اتنی بڑی آبادی کو, ابھی ریسنٹلی آپ نے جب یہ ایسے اب لیکچر لے رہے ہو گے, آپ وہ پڑھ چکے ہو گے, سوال تو آئے گا کہ 140 کروڑ لوگوں کو ایکول لائف کیسے دے دی؟ کیا لا آف نیچر چینج کیا؟ نہیں, لا آف نیچر نہیں تک چینج کیا, اس میں بانٹ لیا, انہوں نے شیئر کیا. آپ نے ڈیٹیل میں اس کو پڑھا ہوگا, وہ شیئر کرتے ایک دوسرے کے ساتھ, اپنا میل شیئر کرتے, اپنے ریسورسز شیئر کرتے ہیں. غریب وہاں پر بھی ہے لیکن غربت کو بانٹا چاہتا ہے. نیکسٹ بیٹا, دس ایسے ٹیچرز دی ریڈرز, یہ مضمون پڑھنے والوں کو یہ سکھاتا ہے دی مین ریزنز آف دی پاپولیشن انکریز, کہ آخر آبادی کے بڑھنے کی بنیادی وجوہات ہیں کیا. تو اس میں نمبر 1 وہ کہتے ہیں دی برتھ ریٹ از ہائر دین ڈیتھ ریٹ, یعنی کہ دنیا کے اندر جو شرح پیدائش ہے وہ شرح سے بہت زیادہ ہے, یعنی جتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, یا جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس سے بہت کم لوگ مرتے ہیں. یہ جو ڈفرنس آتا ہے اس کے درمیان بہت ہی کمپریہنسولی اس نے اس کو سمجھایا ہمیں, کہ جو ڈفرنس ہے شرح پیدائش اور شرح موات میں, وہ جو ڈفرنس نکلتا ہے وہی آپ کی گروتھ ریٹ کہلاتی ہے. بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز ہیو ریڈیوس دی ڈیتھ ریٹ. اب ڈیتھ ریٹ کو ایک اور ماڈرن سائنسز کی وجہ سے, ماڈرن میڈیکل فیسلٹیز کی وجہ سے, نیو میڈیکل ریسرچز اور ایکسپیریمنٹیشن اینڈ نیو ٹیکنیکس, نیو میڈیسنس کی وجہ سے, نیو پروسیجرز کی وجہ سے بیماریوں پر بہتر قابو پا لیا گیا. اس نے بھی شرح موات کو کم کیا. اینڈ تھرڈ ون از effective measures to control epidemics. یہ جو ایپیڈیمکس آتے ہیں, ان فیکٹ یہ جو اس کو یہ جو ایپیڈیمک ہی ہے اس وقت کرونا وائرس کا, لیکن اس کو پینڈیمک قرار دے. ایپیڈیمک ایک خاص خطے کے لیے ہوتا ہے, ایک علاقے یا ملک کے لیے. جب وہ عالمگیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پینڈیمک کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ ایپیڈیمکس کے اوپر جو بہترین جو میشرز اقواموں نے, ملکوں نے اس کے اوپر اختیار کیے, اس نے بھی شرح اموات میں کمی کی. یہ بھی شرح اموات میں کمی کا باعث بنا. نیکسٹ اس کے اندر پوائنٹ جس کو اس نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, اٹ ٹیلز اس دی ڈفرنس, اٹ ٹیلز اس دی ڈفرنس بٹوین برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ ان این افیکٹو وے. آپ ٹیکسٹ جب پڑھیں گے زبردست قسم کے انداز میں, بہت زبردست اور اسمارٹ اپراز میں, کیلکولیٹڈ وے میں اس نے شرح پیدائش اور شرح موات میں ڈفرنس کو ڈسکرائب کیا. It informs us that birth rate is very high. ایک اور بڑی چیز کہ برتھ ریٹ از ویری ہائی ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں, جو غریب ممالک ہیں, ان میں پاپولیشن بے تحاشا بڑھی جا رہی ہے. ریزنز کیا ہیں؟ الٹریسی, جہالت ہے وہاں, لیک آف پلاننگ, وہاں کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں ہے, پاپولیشن پلاننگ کا نہیں, گورنمنٹس کی طرف سے کوئی پراپر ایکشن نہیں ہے, اینڈ انیڈیکیٹ گائیڈنس, اور نامناسب قسم کی رہنمائی, پراپر لوگوں کو ٹیچ ہی نہیں کیا جاتا. تو ایک ان پڑھ بندے کو یا ریجڈ آدمی کو یا سپرسٹیشیس بندے کو سمجھانا کچھ اسی طرح سے ہے جیسے دیوار سے ٹکرے مارنا. اس وجہ سے پھر انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جو آبادی زیادہ ہو جاتی ہے.
آگے جا کے کانٹراسٹ دیکھیں. ایکسپوزیٹری رائٹنگ کا بڑا کمال ایک یہ ہوتا ہے, یہ کمپیئر اور کانٹراسٹ میں چیزوں کو بتاتا ہے. تو یہاں پر آلسو ٹیلز دی برتھ ریٹ, یہ بھی بتاتا ہے یہ ایسے ہمیں برتھ ریٹ از ویری لو ان مینی ایڈوانس کنٹریز آف دی ورلڈ. دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں جو شرح پیدائش ہے وہ بہت کم ہے, بیکاز وہاں ایجوکیشن ہے, وہاں پر پراپر پلاننگ ہے گورنمنٹس کی طرف سے. جو انڈر ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہے. انہوں نے جو پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا اور وہ اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ہنگر سے بچا لیا. دی رائٹر ٹیلز اس, اس ایسے کے اندر رائٹر شوز اس اے بریف اکاؤنٹ آف دی پور اکنامک کنڈیشنز. آخری جو بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اسے کہا جی غریب ملک ہے تو ان میں کامن فیچرز کیا ہوں گے, ان کے کامن فیچرز کیا, کیسے پہچان کریں کہ یہ غریب ملک ہے. تو یہاں پر اس نے کہا جی آپ جب بھی کوئی غریب ملک دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو وہاں پر اسٹیٹ آف اکنامک اسٹیٹ دیکھیں. وہاں پاورٹی ہر طرف لرکنگ کرتی دکھائی دے گی, غربت ہوگی وہاں پہ, لو لٹریسی ریٹ, شرح تعلیم انتہائی کم ہوگا, ہائی برتھ ریٹ, شرح پیدائش ان کا بہت زیادہ ہوگا, پور انڈسٹری, بہت کم صنعت کاری ہوئی ہوگی, دی ویک اکانومی, ان کی معیشت انتہائی کمزور حالت میں ہوگی, اینڈ لاسٹلی لو لیول آف سوشل ڈیولپمنٹ. جو معاشرتی ترقی کا جو لیول ہے جس میں فزیکل انفراسٹرکچر سے لے کے لوگوں کی ایجوکیشن اور بیسک فیسلٹیز یا بیسک امینٹیز جو ہے, فنڈامنٹل امینٹیز جو لوگوں کو ملنی چاہیے, وہ نہیں پائی جاتی. دیکھیں بیٹا, ہمارے کانسٹیٹیوشن سے لے کے دنیا بھر کے اندر ایک گورنمنٹ کا جو مین کام ہوتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں. کسی بھی حکومت کا 3 چیزیں گورنمنٹس کا, فوڈ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. یہ وہ پرائمری 3 چیزیں ہیں جو ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اپنی عوام کو فراہم کرنا. جو کنٹریز ان 3 چیزوں کو پرووائڈ کر لیتی ہے وہ ڈیولپڈ ہو جاتی ہے, اور جو ان 3 چیزوں کو پرووائڈ کرنے میں ناکام رہتی ہے وہ ہمارے وطن عزیز کی طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, پسماندہ ممالک میں, ترقی پذیر ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ بیٹا اس کے سیلینٹ پوائنٹس ہیں جو اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم ٹیکسٹ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں نے یہ جو آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے آپ ذرا اچھی طرح سے ان پوائنٹس کو ایک دفعہ سے پھر دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ اپنے ٹیکسٹ بکس کھولیں تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کریں. جس طرح ایز پر ٹریڈیشن میں پڑھا رہا ہوں کہ ٹیکسٹ بک کا بھی اور ساتھ آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کرتے جائیں. بعد میں وکیب والے پورشن سے جا کے آپ نے سینونیمز اس کے دیکھنے ہیں, اور بعد میں آپ ایم سی کیوز میں سینونیمز کی ایکسرسائز کریں گے. تو انشاءاللہ بیٹا میں نیکسٹ لیکچر میں اس کی ٹیکسٹ بک ریڈنگ سٹارٹ کروں گا. ٹل دین you keep watching and you keep learning all these things. It's not only a matter of English but all these subjects, and you have to keep a balance among all these subjects. So I hope you would be enjoying all these things, and you would be enjoying your studies, you would be enjoying your life while sitting at your home, and you'll be pleased. You'll be pleased that we've been given everything at our homes, and our teachers are working really hard, and they're providing us knowledge and everything through this modern technology. So you ought to take benefit out of all these things. Stay blessed بیٹا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی میری دعاؤں کا حصہ ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اسی نئے لیکچر کے ساتھ, اسی موضوع کے نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ.